पड़ोस में 8 मुहर्रम को रुखसाना की शादी थी। वो मेरी पक्की सहेली भी थी। शादी से 2 दिन पहले गली में फंक्शन रखा गया और सारी रात नाच गाना हुआ। रुखसाना खुद भी नाच गाने में बराबर हिस्सा लेती रही। मोहल्ले वालों ने समझाया कि इन दिनों के तकद्दुस का ख्याल रखो, मगर रुखसाना ने कह दिया कि ये सब उसके अरमान हैं। और फिर शादी से 1 दिन पहले सबके होश उड़ गए जब रुखसाना के घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं, क्योंकि रुखसाना का तो बहुत तेज़ डेक की आवाज़ पर मेरी आंख खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में गाना बजा रहा हो। मैं इस तेज़ आवाज़ पर उठकर बैठ गई। कुछ ही देर में मुझे समझ आ गया कि ये गाने पड़ोस में रुखसाना के घर चल रहे हैं। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने अपना सर पकड़ लिया। रुखसाना मेरी बचपन की सहेली थी। उसे हमेशा से ही नाच गाने का बड़ा शौक़ था और अब उसने अपनी शादी में भी इतना ही हंगामा डाल रखा था। उसने सबको कह दिया था कि मेरी शादी में खूब नाच गाना होना चाहिए। वो खुद भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। बाकायदा बहुत सारे गानों पर उसने प्रैक्टिस कर रखी थी और मेहंदी के फंक्शन में वो खुद भी परफॉर्म करने वाली थी। लेकिन रात के 2 बजे इतनी तेज़ आवाज़ में गाने चलाने की भी भला कोई तुक बनती है। मैं गुस्से में दुपट्टा ओढ़ती हुई कमरे से बाहर निकली, क्योंकि अब नींद तो आंखों से उड़ चुकी थी। मैंने सोचा था छत पर जाकर देखूंगी कि रुखसाना के सेहन में क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा कि अम्मा और अब्बा भी सेहन में बेजार शक्ल लिए खड़े थे। मैंने अब्बा की तरफ देखा तो कहने लगे, जिसे तुम अपनी पक्की सहेली कहती हो उसे ज़रा भी किसी बात का एहसास नहीं है। इतने मुकद्दस दिन चल रहे हैं, इतनी अजीम हस्तियों की शहादत के दिन हैं, और ये बेशरम लड़की देखो शादी के नाम पर किस कदर तमाशा कर रही है। मुहर्रम में शादी करना मना नहीं है, लेकिन जो कुछ पड़ोस में हो रहा है ये सब कुछ बेइंतहा गलत है। खुदा का कहर नाजिल होगा अगर हम आले रसूल की शहादतों के दिनों में भी एहतराम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सच है कि हम तो मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। जब भी तुम हम पर ऐसे ऐसे अजाब मुसल्लत हो रहे हैं। अब्बा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए कमरे में चले गए थे और अम्मा भी रुखसाना को कोसने में मसरूफ़ थी। हर कोई जानता था कि पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ रुखसाना की अपनी ख्वाहिश है, वरना उसके माँ बाप भी ऐसे नहीं थे। लेकिन इकलौती बेटी की ख्वाहिश पर वो खामोश थे। रुखसाना के वालिदैन ने हमेशा उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की थी, और अब एक बार फिर से वो उसके नाच गाने पर भी अपनी ज़बान बंद कर चुके थे। अब्बा जो कि बहुत ज़्यादा नेक थे, सौमो सलात के पाबंद थे और बच्चों को सिपारा पढ़ाया करते थे, उन्हें ये सब बातें आम दिनों में भी पसंद नहीं आती थी। और अब तो बहुत ख़ास अयाम चल रहे थे। मुहर्रम शुरू हो चुका था और पड़ोस से आती हुई गाने की आवाज़ें तो किसी को भी गुस्सा दिला सकती थी, क्योंकि बहुत ही बेहुदा किस्म के गाने चल रहे थे। गानों के लफ्ज़ ऐसे थे कि सुनकर इंसान शर्म से ज़मीन में ही गड़ जाए। औरत के जिस्म के खदोखाल को तारीफ़ के तौर पर गानों में इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे कोई बहुत ही अच्छी बात हो। साथ ही साथ तालियों और शोर शराबे की आवाज़ भी आ रही थी, और मैं जान गई थी कि हो ना हो रुखसाना इस गाने पर खुद रक्स कर रही है। जैसे ही अम्मा कमरे में गई, मैं दौड़ती हुई छत पर पहुंच गई और छत से रुखसाना के सेहन में झांकने लगी। मेरी सोच बिल्कुल ठीक थी। रुखसाना बीच सेहन में कमर लचकाती हुई हिंदी गानों पर रक्स कर रही थी, जबकि इर्द गिर्द बड़े इसी की उम्र के कज़न खूब तालियां बजा रहे थे। इनमें लड़के भी थे और लड़कियां भी। रुखसाना को किसी किस्म की शर्म नहीं थी। वो खुलेआम इस तरह सबके बीच में नाच रही थी, जबकि 2 दिन बाद उसे रुखसत होना था। ये शोर शराबा जारी था और खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगे। इसलिए मैं वापस सीढ़ियाँ उतर कर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि रुखसाना को कम अज़ कम इन दिनों का लिहाज तो करना चाहिए था। अगर इतना ही शोर शराबा और हंगामा करना था तो किसी और महीने का इंतखाब कर लेती। और यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो रुखसाना के घर से पैगाम आया हुआ था। वो मुझे बुला रही थी। मैं उसकी इकलौती दोस्त थी।
میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے سخت نظروں سے مجھے گھورا اور کہنے لگی رات والی بات پر ابا ویسے ہی خفا ہیں، اب اگر تم رخسانہ کے گھر جاؤ گی تو مجھے ان کو جواب دینا ہوگا۔ میں نے لاڈ سے اماں کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالا اور اماں سے کہا اماں رخسانہ میری اکلوتی سہیلی ہے، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، اور اب وہ رخصت ہو کر چلی جائے گی تو دوبارہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ اس کا سسرال بھی دوسرے شہر میں ہے، بس مجھے 2-4 دن اس کے پاس جانے دیں، پھر تو اس نے چلے جانا ہے اور میں بھی آپ کی مرضی سے گھر بیٹھ جاؤں گی۔ اماں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے آخری بار اجازت دے رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے کسی ناچ گانے میں حصہ لیا تو میں دوبارہ تجھے اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی۔ تیرے ابا ان چیزوں کے سخت خلاف ہیں، لڑکیاں حیا کرتی اچھی لگتی ہیں، نہ کہ اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے۔ رخسانہ نے تو حد ہی کر دی ہے، اپنی شادی میں بھی اسے سکون نہیں ہے اور نہ ہی اس کے والدین کو اس بات کی پرواہ ہے کہ وہ کس طرح سب کے آگے ناچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اماں رخسانہ کے اوپر غصہ ہو رہی تھی جبکہ میں نے بات کا رخ بدلا تھا۔ میں نے اماں جان سے کہا پیاری اماں بس آخری بار جانے دو، کہا تو اماں نے اجازت دے دی اور میں اماں سے وعدہ کرتے ہوئے رخسانہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، گلے لگا کر کہنے لگی رات کو تم رکی کیوں نہیں؟ بڑا مزہ آیا تھا، فنکشن میں ہم نے خوب ناچ گانا کیا تھا، میں نے تو ایسے ٹھمکے لگائے کہ سارے کزن تالیاں بجاتے رہ گئے۔ میں نے رخسانہ کو پیچھے کیا اور ناراضگی سے کہا دیکھے تھے میں نے چھت پر سے تیرے ٹھمکے، اتنی تیز آواز میں ڈیک لگا رکھا تھا کہ ہمارے گھر والوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ابا تو تجھے خوب برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میری بات سن کر رخسانہ ہنسی اور کہنے لگی جھلی تو ساری زندگی اپنے باپ سے ڈرتی رہنا، یہی تو چند دن ہے ہم ہنس کر گزار سکتے ہیں، شادی کے بعد تو پھر نہ جانے زندگی کہاں لے کر جائے گی۔ میں نے تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیا تھا بھائی میں تو اپنی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی، اور میرے ماں باپ تیرے ماں باپ کی طرح دقیانوسی بھی نہیں ہیں۔ میرے بابا نے مجھے اجازت دے دی تھی، جبھی تو میں نے اتنا ہنگامہ کیا، پتہ ہے ہم فجر تک ناچتے گاتے رہے، خوب مزہ آیا۔ میں نے رخسانہ سے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم تم ان مقدس دنوں کا ہی خیال کر لیتی، محرم کے مہینے میں تو نے شادی رکھوا لی ہے اور اب ناچ گانے سے بھی باز نہیں آ رہی، مقدس مہینہ ہے، کم از کم ڈیک کی آواز ہی کم کر دیا کرو تاکہ پڑوس والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تجھے معلوم تو ہے کہ پچھلی گلی میں امام بارگاہ بھی ہے، اگر ان سب چیزوں کی آواز وہاں تک جائے گی تو کتنی بری بات ہوگی، وہ تو اپنی مجلسیں کرتے ہیں اور تم گانوں کی آواز سے سارے محلے کو جگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری بات سن کر رخسانہ ہنسی اور کہنے لگی تجھے ماں بارگاہ والوں سے بڑی محبت ہے، وہ لوگ کون سا ہمارے فرقے پر چلتے ہیں یا کون سا ہم ان کے فرقے پر ہیں جو ان کا اتنا خیال کریں۔ رخسانہ کی بات سن کر میں نے اسے سمجھایا کہ بھلے ہی ہم ان کے فرقے پر نہ ہوں، ہم سنی گھرانے سے ہیں لیکن ہمیں دوسروں کے فرقے کا ادب اور لحاظ کرنا چاہیے، اتنا احترام تو ہونا چاہیے کہ ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی، اور ان کے لیے ہی کیوں ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ایسے دنوں میں گانے چلا کر ناچ گانا کریں۔ شادی کی اجازت تو ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دھوم دھڑکا کریں، ہمیں اسلامی اصولوں کے تحت شادی کرنی چاہیے۔ میں نے رخسانہ کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جلدی سے میرا دوپٹہ میرے سر پر رکھ دیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگی بی بی ویز کرتی ہوئی اچھی لگتی ہو، تمہیں تو کسی مجلس میں ذاکرہ ہونا چاہیے۔ وہ میرا مذاق اڑا کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی تو میں خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی اب لیکچر ہی دیتی رہو گی یا سسرال سے آیا ہوا میرا سامان بھی دیکھے گی؟ اور پھر اس نے جلدی سے کمرہ کھولا اور مجھے وہ سارا سامان دکھانے لگی جو اس کے سسرال سے آیا تھا، ان کا سونے کا سیٹ، مہنگے ترین جوڑے اور ہر چیز۔ بھلے ہی رخسانہ کا اپنا تعلق ایک چھوٹے گھرانے سے تھا لیکن اس کے سسرال والے بڑے امیر تھے، انہوں نے ہر چیز رخسانہ کو بھجوائی تھی
اور رخسانہ بڑے فخر سے اور غرور سے وہ سب چیزیں دکھاتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھ میری قسمت میں کیسی شاندار شادی لکھی ہے، ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ پھر وہ شادی کا جوڑا اٹھائے مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ بھی میں نے آن لائن پسند کیا تھا، تصویریں اپنے سسرال والوں کو بھیجی تو انہوں نے میرے لیے یہی خرید لیا، ایسے نصیب ہر کسی کے کہاں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کالر جھاڑ کر میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں بھی اس کے نصیب پر رشک کر رہی تھی۔ میرے ابا سے شادی کرنے سے پہلے صرف دیندار گھرانہ دیکھتے تھے اور لڑکے کا نمازی پرہیزگار ہونا ابا کے لیے ضروری تھا۔ بڑی بہن کی شادی کے وقت بھی ابا نے نہ لڑکے کی کمائی دیکھی نہ گھر بار، بس اس کی نماز اور نیکوکاری دیکھ کر اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بڑی بہن اپنے گھر میں خوش نہیں تھی، لیکن یہ سب آسائش اسے میسر نہیں تھی جو رخسانہ کے سسرال میں موجود تھی۔ رخسانہ کے ابا نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے امیر گھرانے کا رشتہ تلاش کیا تھا۔ وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، رخسانہ کے ابا کے دوست کے جاننے والے تھے۔ رخسانہ تو بہت خوبصورت تھی، اسی لیے وہ لوگ رشتے کے لیے راضی ہوئے اور رخسانہ کے بھاگ کھل گئے۔ شام تک میں رخسانہ کے ساتھ بیٹھی رہی، اسے مہندی لگ رہی تھی۔ وہ مہندی لگواتے ہوئے بھی کبھی ٹک ٹاک بناتی تو کبھی ناچ گانا کرتی۔ اس نے ہر طرح سے اپنی بہت سی ویڈیوز بنوائی تھی اور اپنے اسٹیٹس پر بھی اپلوڈ کی تھی۔ میں تو اس کی قسمت پر بس رشک کر رہی تھی۔ پھر رخسانہ کہنے لگی کہ شادی سے 2 رات پہلے یعنی آج کی رات فنکشن ہے، تمہیں بھی آنا ہے، گلی میں باقاعدہ ڈیک لگا کر ناچ گانا ہوگا، لڑکے بھی بلوائے ہیں، وہ بھی ڈانس کریں گے اور پھر ہم لڑکیاں بھی ڈانس کریں گی۔ میں نے تو بہت زبردست قسم کا ڈانس سیکھا ہے، آج کل تو تمہیں پتہ ہے نا یوٹیوب پر کیسے کیسے ڈانس کے ویڈیوز آتے ہیں، بس وہی دیکھ دیکھ کر میں نے خوب پریکٹس کی ہے، تم ضرور آنا، خوب مزہ کریں گے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ کل تمہارے ڈیک کی آواز پر ہی ابا نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ تم میری پکی سہیلی ہو۔ اب اگر انہیں فنکشن کا پتہ چلا تو میں نے آنے کی اجازت مانگی تو ابا مجھے بھی کان سے پکڑ کر گھر سے نکال دیں گے۔ تم تو رخصت ہو کر چلی جاؤ گی، لیکن میں اپنے گھر سے بھی جاؤں گی۔ میں نے تو صاف ہاتھ جوڑ کر رخسانہ سے معافی مانگ لی کہ میں اس کی اس خوشی میں شریک نہیں ہوں گی۔ وہ گندی سی شکل بنا کر کہنے لگی کہ تمہیں تو اکلوتی دوست کی خوشیوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، بس اپنے ابا سے ڈرتی رہنا۔ میں نے کہا بات صرف ابا کی نہیں ہے، مجھے خود بھی یہ بات پسند نہیں کہ محرم کی مقدس راتوں میں ایسے کام کروں۔ اس مہینے کی عظمت کا، حرمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی چلو جاؤ اب تم اپنے گھر نکلو، تم نے تو لیکچر دے دے کر میری خوشیاں بھی تباہ کر دینی ہیں۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دھکیلتی ہوئی دروازے تک لے آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ مجھے ایسے ہی تنگ کرتی تھی اور مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ کہنے لگی چلو فنکشن میں نہ آنا، لیکن شادی میں پوری طرح شریک ہونا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ تمہارے ابا نے آخری وقت پر بھی منع کر دیا اور تم ان سے ڈر کر گھر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ارے نہیں، شادی میں تو ضرور آؤں گی، بلکہ اماں بھی آئیں گی، وہ تو بس ابا کو یہ ناچ گانا پسند نہیں ہے۔ اور پھر میں رخسانہ سے مل کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس رات 11 بجے کے قریب گلی میں خوب ہنگامہ شروع ہوا، زور زور سے گانے بجنے لگے، ٹینٹ لگ چکے تھے، ناچنے والے لڑکوں کو پیسے دے کر بلایا گیا تھا اور فنکشن شروع ہو گیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں بھی دوڑ کر چھت پر پہنچ گئی۔ بھلے میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن چھت سے تو اپنی دوست کی خوشیوں کو دیکھ ہی سکتی تھی۔ کبھی مجھے اپنے دوست کو مسکراتا ہوا دیکھ کر خوشی ہوتی تو کبھی اس مقدس مہینے کے دنوں کا خیال آتا تو افسوس بھی ہوتا کہ نہ جانے کیوں رخسانہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں ملی جلی کیفیت کا شکار تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ اپنی خوشی کے لیے انسان کو سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف مجھے یہی خیال آتا کہ ہمارے دین میں ان سب باتوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ابھی لڑکوں کے گروپ کو ڈانس کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی
کہ محلے کے چند بزرگ شریف لوگ رخسانہ کے گھر پہنچ گئے اور وہ رخسانہ کے والد سے کہنے لگے کہ اونچی آواز میں گانے بند کرو، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور پھر یہ تو محرم کی پاک راتیں ہیں، تم لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ وہ سب نیک اور شریف بزرگ تھے، ان کی بات پر رخسانہ کے والد نے آرام سے سمجھانے لگے کہ بس کچھ دیر کی بات ہے، پھر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ لیکن رخسانہ غصے میں آئی اور کہنے لگی کہ تم سب اپنے اپنے گھر جا کر آرام کرو، یہ گلی تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ میری شادی ہے اور میری مرضی سے ہوگی، ناچ گانا بھی ہوگا اور گانے بھی چلیں گے، اگر تم لوگوں کو اتنا ہی اعتراض ہے تو اپنے کان بند کر لو۔ رخسانہ بدتمیزی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی اور اس کی اسی بدتمیزی کی وجہ سے ایک ایک کر کے وہ سارے بزرگ واپس لوٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ جھاڑے اور دوبارہ سے ڈیک چلوا لیا اور ایک دفعہ پھر لڑکوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ لڑکوں کا ڈانس ختم ہوا تو لڑکیوں کی باری آئی۔ رخسانہ ڈانس کے لیے اسٹیج پر چڑھی اور خوب لچک مٹک کر ڈانس کرنے لگی۔ اس کی پتلی کمر اسٹیج پر تھرک رہی تھی اور خوب سیٹیاں بج رہی تھی، کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا تھا تو کوئی اسے شاباشی دے رہا تھا، اور وہ خوب گھوم گھوم کر ناچ رہی تھی۔ اس نے واقعی بہت اچھا ڈانس سیکھا تھا۔ 3 بجے تک اس کا رقص چلتا رہا اور سب لوگ خوب تالیاں بجاتے رہے، میں بھی اسے چھت پر سے دیکھتی رہی، اور پھر وہ اسٹیج سے اتری تو میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں لیٹ کر سوچنے لگی کہ میری اکلوتی سہیلی رخصت ہو کر چلی جائے گی تو میں کیا کروں گی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میری شادی بھی رخسانہ کی شادی کی طرح دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ابا کا خیال آیا تو میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابا میری سہیلی کے ابا کی طرح نہیں تھے جو بیٹی کی ہر بات پر آمین کہہ دیتے۔ میرے ابا رشتوں کو پوری طرح پرکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرتے تھے، خاص کر شادی بیاہ کے معاملات میں تو وہ سادگی کو ہی اہمیت دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ جو کام جس طرح شریعت نے بتائے ہیں وہ اسی طرح کرنے چاہیے۔ یہی سب سوچتے سوچتے مجھے پھر نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو اماں کہنے لگی کہ آج ہی شادی کے کپڑے استری کر لو، کل پھر شادی میں جانا ہے، لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لائٹ والوں نے بھی بہت تنگ کر رکھا ہے۔ اماں کی بات پر میں جلدی جلدی سارے گھر والوں کے کپڑے استری کرنے لگی۔ ابا کو چھوڑ کر میں نے اپنی 2 چھوٹی بہنوں، اپنا اور اماں کا جوڑا استری کر دیا تھا، ساتھ میچنگ کی جیولری بھی پہلے ہی نکال لی تھی، اور پھر اماں سے رخسانہ کے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ اماں کہنے لگی کل تو سارا دن وہاں گزار کر آئی ہے، اب کیا ضرورت ہے، پہلے ہی کل رات کو محلے میں جو تماشا ہوا ہے اس کے بعد محلے والے رخسانہ کو کچھ اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کیسی بدزبان لڑکی ہے جس نے بڑوں کا لحاظ تک نہیں کیا، اب اگر تم بار بار وہاں جاؤ گی تو تمہارے بارے میں بھی سب یہی گمان کرنے لگیں گے۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، کل کو سب یہی کہیں گے کہ یہ رخسانہ کی دوست ہے تو اس کی زبان بھی گز بھر کی ہوگی۔ اماں کی بات پر میں نے سر جھکا لیا۔ میں جان گئی تھی کہ میں کچھ بھی کر لوں اماں مجھے جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ میں ایسے ہی خاموشی سے صحن میں بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے اماں کو راضی کروں کہ اچانک ہی پڑوس سے خوب شور شرابے کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رخسانہ چیخ چیخ کر رو رہی ہو۔ اس کے رونے کی آوازوں پر میں گھبرا گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی کچھ ایسے ہی تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگی خدا خیر کرے، یہ کچھ صحیح آوازیں نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی برا ہوا ہو، جاؤ جا کر چھت پر سے دیکھو اور پھر بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، جو بھی ہے پڑوسی ہیں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو مجھے بھی جانا ہوگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر چھت پر گئی تو مجھے رخسانہ کے صحن سے صاف صاف نظر آنے لگا۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی اور سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، دونوں ماں بیٹی بہت بری طرح رو رہی تھی
اور اس وقت ان کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ پتہ نہیں اماں کیا ہو گیا ہے، میں جا کر دیکھتی ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ میں دوڑتی ہوئی رخسانہ کے گھر پہنچی تو وہ تب بھی صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر بیٹھی اور پوچھنے لگی بتاؤ تو رخسانہ ہوا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی پتہ نہیں کس نے ہم سے دشمنی نکالی ہے، کسی بد ذات کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ میں نے رخسانہ سے پوچھا کہ بولو تو صحیح ہوا کیا ہے؟ رخسانہ نے اپنا موبائل فون میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ فیس بک پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں رخسانہ کے رقص کی ویڈیو تھی، اور وہ اس طرح ناچ رہی تھی کہ اس کا ہر ایک انگ انگ واضح ہو رہا تھا، اور کبھی کبھی رقص کرتے ہوئے اس کی قمیض کمر کی طرف سے اٹھ جایا کرتی تھی۔ بنانے والے نے ویڈیو کو اس انداز میں بنایا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ واہیات لگ رہی تھی۔ زوم کر کر کے رخسانہ کے وجود کے ہر حصے کو نمایاں کیا گیا تھا، اور اب یہ ویڈیو فیس بک کی زینت بنی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس تھے۔ کوئی رخسانہ کے ایک رات کے پیسے پوچھ رہا تھا، تو کوئی اسے ناچنے گانے والی کماش کہہ رہا تھا، کوئی توبہ توبہ کر رہا تھا، تو کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ شریف زادی ہے یا کوئی طوائف، اور اسی طرح کے کمنٹس بھرے پڑے تھے۔ میری تو آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ میں نے رخسانہ کی طرف دیکھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی ڈانس کرنے کے لیے جن لڑکوں کو بلایا گیا تھا، انہی لڑکوں نے نہ صرف ویڈیو بنائی ہے بلکہ اسے وائرل کر دیا ہے، اور یہ میرے سسرال والوں تک بھی پہنچ گئی ہے، اور ان کا فون آیا ہے، انہوں نے رشتہ توڑ دیا ہے، اب میری بارات نہیں آئے گی، میں بہت بدنام ہو گئی ہوں۔ مجھے صبح سے عجیب عجیب فون آ رہے ہیں، اور ان کا فون آیا تھا، انہوں نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ کوئی رشتہ دار مذاق اڑا رہا ہے تو کوئی میری قیمت پوچھ رہا ہے، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ رخسانہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور میں بس خاموش بیٹھی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے تسلی دوں یا سمجھاؤں، یا پھر لوگوں کو برا بھلا کہوں جس نے رخسانہ کی ویڈیو بنائی تھی، یا پھر رخسانہ کو کوسوں کہ جس نے غیر مردوں کے درمیان نہ صرف رقص کیا تھا بلکہ انہیں اس بات کی بھی اجازت دی تھی کہ وہ اپنے کیمروں میں اس کا رقص قید کر لیں۔ کچھ دیر بعد رخسانہ کے والد گھر آئے تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں گھر سے باہر ہی رخسانہ کی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ میری اماں بھی رخسانہ کے گھر آ گئی تھی اور رخسانہ کی ماں کو تسلی دے رہی تھی، کیونکہ بیٹی کی بربادی پر ان کا برا حال تھا۔ کچھ دیر تک تو رخسانہ کے والدین روتے رہے، اور پھر اچانک رخسانہ کے والد نے دل پکڑ لیا۔ ان کی حالت بگڑی تو میں نے ابا کو بلایا، ابا انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ پتہ چلا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کی حالت بہت سیریس تھی، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، اور پھر ایک ہفتہ وہ ایڈمٹ ہی رہے۔ اس ایک ہفتے میں رخسانہ نے گھر سے قدم باہر بھی نہیں نکالا تھا۔ بدنامی کی وجہ سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اپنے ہی کمرے میں قید تھی۔ رخسانہ کیا ابا ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے، میرے ابا نے چھٹی کروا کر گھر لائے۔ رخسانہ کی شادی تو ختم ہوئی ہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے ابا کی عزت بھی ختم ہو گئی تھی، اور اس کی خود کی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ سارا محلہ انہیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں میرے ابا نے آگے بڑھ کر رخسانہ کے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی غلطی کو نہ صرف قبول کیا تھا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی تھی، اور وہ پردہ بھی شروع کر چکی تھی۔ لیکن دنیا والے کہاں کسی کا ماضی بھلاتے ہیں۔ رخسانہ کو اب بھی ہر کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ایسے میں میرے والد صاحب نے اپنے دوست کے ایک بیٹے سے رخسانہ کا رشتہ طے کر دیا اور اسے سادگی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ دیندار گھرانے والے تھے۔ انہوں نے رخسانہ کے والد کو کہا تھا کہ وہ چار دیواری اور پردے میں رخسانہ کو عزت سے رکھیں گے اور اس پر دوبارہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج رخسانہ اپنے گھر میں ہے اور وہ پوری طرح پردہ کرتی ہے۔ اس کا شوہر نیک اور دیندار ہے۔ وہ بہت پیسے والا تو نہیں ہے، لیکن اس نے رخسانہ کو بہت عزت دی ہے، اور وہ اس کی عزت کا خیال بھی کرتی ہے۔
رخسانہ کو اپنی ہر غلطی کا احساس تو ہوا ہے، لیکن بہت دیر بعد میری سب لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنی شادی پر غیر شرعی کام نہ کریں۔ وقتی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا قہر آپ پر ضرور نازل ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔